औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिल महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया अल महदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला अल महदी अस्सलामु अलैकुम और क़दीर अल महदी, और आप देख रहे हैं ज़हूर महदी। इस ख़ास प्रोग्राम पे हम चाहते हैं कि हम अपने उर्दू स्पीकिंग आवाम तक, जो हमारे नाज़रीन हैं, जो उर्दू स्पीकिंग नाज़रीन हैं, उन तक हम अबू सादिक़ के जो ख़ास पैगाम है वो पहुँचाएँ। और इसीलिए हमने आज के इस एपिसोड में चाहा कि उनका जो एक ख़ास पैगाम है जो उन्होंने मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ़्रीका के लिए बनाया, जो उन्होंने एक गुफ्तगू की थी डॉक्टर इरफ़ान अल महदी के साथ, उसके हमने कुछ हिस्से डब करके हमने चाहा कि हम इस पे और तशरीह करें और वजाहत करें अपने नाज़रीन के लिए। एक ख़ास उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसमें वो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए ख़ास तौर पर और उनके जो नेबरिंग आप ममालिक कह दें जो कि अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, उनके लिए एक ख़ास पैगाम उन्होंने दिया कि आजकल जो हालात हैं वहाँ वो इस तरह से क्यों हैं और जो इलाही नज़रिया है इसके लिए वो क्या है। तो आइए हमारे साथ जो पहला क्लिप है इसको हमारे साथ देखिए। वहाँ कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। स्कूलों में असातिज़ा बच्चों को लाठियों से मारते हैं और वो इन्हें कुछ नहीं सिखाते हैं। ये सब करप्ट है। यहाँ तक कि तलबा जब इनके सालाना इम्तहानात होते हैं तो वो असातिज़ा या कुछ स्कूलों की रिश्वत के ज़रिए बेहतर नंबर ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं, या कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल जो इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाने या आने वाले लोगों से पैसा कमाते हैं, वो हमेशा और मशरिक़ वस्ता के हर फ़र्द को ये मालूम होगा। वो जानते हैं कि इम्तिहान के वक्त वो किसी ऐसे शख्स को लाते हैं जो सिर्फ तमाम तलबा को जवाबात बताने के लिए आता है ताकि ऐसा लगे कि ये स्कूल कामयाब है और वालिदैन ये रकम अदा करते रहें। ये रकम बच्चों को दाखिल करने के लिए अदा करते रहें। असातिज़ा अपना वो काम नहीं करते जो इन्हें करना चाहिए है, और हर कोई, चाहे इनके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हों या प्राइवेट स्कूल, सब मजबूर होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स हासिल करें ताकि वो कुछ तो सीखें। जी, आपने जिस तरह से देखा इस हिस्से में किस तरह से अबू सादिक़ बिन सलाम ने एक काफ़ी ज़रूरी बात की है कि इस दुनिया के इस हिस्से में किस तरह से तालीम के साथ लोग यानी क्या करते हैं, किस तरह से स्कूलों में क्या काम कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छा मौजू है क्योंकि ये हर घर घर की कहानी है, ख़ास कर एशियाई मुल्कों में। बिल्कुल। तो हम तो इस दौर में गुजरे भी हैं, हमने देखा भी है बच्चों के साथ क्या होता है। स्कूलों में बच्चे जाते हैं, टीचर अव्वल तो तालीम है ही नहीं। जो गरीब लोग हैं उनकी तालीम क्या है कि जब वो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको टीचर मारते हैं। वो डर के मारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के टाइम पे बच्चे छप जाते हैं और छुट्टी के टाइम पे बच्चे घर आ जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट आ जाती है, जी ये बच्चा आपका स्कूल नहीं आया। फिर घर में भी उसकी खूब धुलाई होती है और स्कूलों में भी। वो डर के मारे क्या तालीम सीखें बच्चे। तो गरीबों को की तो तालीम है ही नहीं। तालीम है अमीर लोगों की जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और पैसा लगाते हैं और अपने नंबर पढ़ाते हैं। जी हाँ। इससे वो उनको तालीम नहीं मिलती, वो रिश्वत से पास होते हैं। तो जो ऐसे तालीम लेते हैं वो डॉक्टर, माँ बाप को होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, जो भी महकमा है उसके लिए वो बनाने के लिए वो बहुत पैसा लगाते हैं। ऐसी तालीम नहीं दी जाती, वो जेल के जेल ही रहते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, पाकिस्तान में कौन कामयाब डॉक्टर है? कोई भी नहीं। जो है वो इस मुल्क में जिसने पढ़ा है या तालीम ली है, बाहर के मुल्कों में जाके, बाहर के मुल्कों में, यूके में गए या अमेरिका में गए, उनकी तालीम होती है। की कानून है इस मुल्क के कि बच्चा स्कूल में जाए और उसको प्यार से पढ़ाते हैं, टीचर मारती नहीं। अगर टीचर मारे तो सोशल वर्कर खड़ी हो जाती है। जी, आप कह रही हैं कि जो वेस्ट में जो ममालिक हैं वहाँ ऐसा है, जहाँ इस्लामी ममालिक नहीं है। इस्लामी में तो बहुत तालीम का तो हाल ही नहीं ना, ख़ासकर गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है।
जो इम्तिहान का टाइम आता है या जो एडमिट करते हैं स्कूलों में, जब तो क्या होता है, जब एक आदमी खड़ा हो जाता है बस उनकी ले लेता है कि हमने इसको स्कूल में दाखिला दे दिया है जी। उसके बाद वो नज़र ही नहीं आता। बच्चों के टीचर जो भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना आजकल, ये माँ बाप का भी थोड़ा है कि अपने जाकर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हाथ उनको आवाज़ उठाएं बिल्कुल। और उनको बताएं कि बच्चों को ना मारें। उधर टीचर मारता है, उधर घर में डांट पड़ती है, तो उन बच्चों ने क्या तालीम लेनी है। ऐसे ही हमारे मुल्क में ये जाता है। काफ़ी अफसोसनाक बात है। और साथ में हम ये देखते हैं कि ऐसे ममालिक में तरक्की कैसे हो सकती है अगर इतना जुल्म हो रहा है बच्चों के ख़िलाफ़ और उन तक तालीम ही नहीं पहुंच रही है। तो जो इस्लामी ममालिक हैं ज़्यादातर, वहाँ इस तरह से हम देख रहे हैं हो रहा है, और जहाँ सही एजुकेशन है वहाँ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत होती है। ये बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अला मुहम्मदिन व सल्लम तस्लीमा। ये एक हकीकत है कि हमारा जो इन गरीब मुल्कों में जो इसका निज़ाम है तालीम का, बहुत ही बुरा हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं उधर। क्योंकि मैं भी उसी माहौल से गुज़र के आया हूँ, मुझे पता है क्या है। उस्ताद जो है ना, वो भी अगर आप कहें तो 5% या 10% आप बोल लें कि वो थोड़े से उनको नॉलेज है तालीम को। बाकी वो क्या कर रहे हैं, बच्चों से क्या करते हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। वो किताबें खोल के बस देख के पढ़ के उसको क्या बोलते हैं, रट्टा लगा लेते हैं बस। तालीम का कोई, यानी अगर हकीकत में जो तालीम होती है वो तालीम नहीं दे रही है। सिर्फ किताबों से देखा, उनको बस उधर से रट्टा लगवाओ, पढ़ाओ, जान छुड़ाओ। यही देख रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को, बच्चों को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो इन वालिदैन को भी चाहिए कि देखो, आपको इन पे ध्यान रखना चाहिए। स्कूल टीचरों के साथ उधर जाकर उनसे बैठ के बात करो क्या निज़ाम चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निज़ाम ख़राब किया हुआ है ये हमारी गवर्नमेंटों ने ख़राब किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो भी किताबें देख के वो रट्टा लगा के पढ़ेंगे तो उनको बाद में क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये बाद में अगर स्कूल में किसी उस्ताज़ा की बच्चों के साथ नहीं लगती, हो सकता है उनको खड़े करके उनको छड़ियों से मार रहे हो, पीट रहे हो, अपनी जूतियाँ उतार के उनको पीट रहे होते हैं। और कोई देखने का निज़ाम नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई ओवरलुकिंग निज़ाम नहीं है कि कोई अब्यूज़ ना हो रहा हो या कोई गलत काम ना हो रहा हो, बच्चों के खिलाफ जुल्म ना हो रहा हो। लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए तो ये हमारे मुल्क जो है पीछे रह गए हैं, तालीम की वजह से ये पीछे रह गए हैं। जो रट्टा लगाते हैं उसकी कोई समझ नहीं आ रही है, बस ठीक है इनको पढ़ाओ और जान छुड़ाओ, इसलिए इनका कोई इस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है तालीम में। और हैरत की बात यह है कि ये हम बात कर रहे हैं ऐसे ममालिक की बात हो रही है जहाँ इस्लाम मौजूद है, और जहाँ पे हम देखते हैं इस्लाम ना हो वहाँ पे, यानी वेस्टर्न ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा ध्यान है बच्चों के लिए। ज़्यादा आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सोशल वर्कर्स जो हैं वो बच्चों के लिए जाके, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, एक निज़ाम बना हुआ है, और वहाँ तालीम भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जो इस्लामी ममालिक में बच्चे हैं, वालिदैन चाह रहे हैं कि बच्चे किसी और मुल्क में जाके बेहतर तालीम हासिल करें। इस्लाम में क्या है, इस्लाम इतना अमन और सुकून का मज़हब है कि इसमें बहुत प्यार है। लेकिन हमें क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सब करप्ट हैं, बच्चों तक वो पूरा निज़ाम पहुंच नहीं रहा है। यूरोप में क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमानियत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये यूरोपियन जो लोग हैं ये मुसलमानियत को कुरान के ऊपर चल रहे हैं, उस पर रिसर्च करके सब कुछ। ये लोग फॉरवर्ड क्यों हैं हमसे? इंसानियत है इनमें, इंसानियत भी है, और जो कुछ हमारा मज़हब कह रहे हैं ये अपना रहे हैं, और यही आखिरी ज़माने की निशानियाँ भी हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। और इसी लिहाज से एक और क्लिप भी है जिस पे हम जाएंगे अब। मशरिक़ वस्ता में इंसाफ का शोबा एक मजाक है। मशरिक़ वस्ता में इंसाफ नहीं है, इसे नाइंसाफ़ियों और जबर का मुहकमा कहना चाहिए। इन तमाम ममालिक में पुलिस फोर्स का मकसद सिर्फ ज़ालिम हुकूमत की हिफाजत करना है। पूरे मुल्क के किसी भी हिस्से में इनका कोई उसूल नहीं, कोई कानून नहीं,
آپ عراق جیسے ممالک میں لوگوں کو ایک دوسرے کو گولی مارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی فضول بنا پر خاندانی مسئلے مسائل پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے گھروں پر گنوں سے گولی مار رہے ہوتے ہیں اور پولیس فورس اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی. وہ صرف اس صورت میں ملوث ہوتے ہیں جب آپ حکومت کے خلاف بول رہے ہوں. ایک بہت ہی یعنی حیرت انگیز بات تو نہیں، اب تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن بہت تکلیف دہ بات ہے کہ پولیس فورس کا کام یہی ہے. کیونکہ پولیس کیا کرتی ہے، پولیس رشوت لیتی ہے. پولیس کو جس نے پیسہ زیادہ دے دیا ہے، ہمارے گھروں میں جنگ ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے لڑائی کر رہا ہے، خاندانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، یہ ان کو بلاؤ بھی نا تو یہ اس وقت پہنچتے ہیں جب ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو دیکھتے ہیں نا پارٹی زیادہ پیسے والی ہے ادھر ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں رشوت زیادہ دے گی، اس کا کیس لے لیتے ہیں. نہیں تو یہ غریبوں کو بہت ذلیل کرتے ہیں. آج کل بہت چل رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اسلامی ملک نہیں بنا ہوا. یہ اسلامی ملک نہیں ہے. اسلامی ملک کے قانون ہی ان کے پاس. اسلام تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، پر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو عمل ان کا کیا ہے؟ آج کل دیکھو نا پولیس جو ہے وہ گورنمنٹ کی، وہ ابا صادق علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ صرف حمایت کر رہی ہے ان لوگوں کی جو گورنمنٹ ہیں. غریبوں کا یا پبلک کا انہیں کوئی خیال نہیں. کرتے ہیں پبلک کا خیال پر رشوت لے کر. رشوت کہاں کے محکمے میں رشوت نہیں چل رہی. وکیل ہیں وہ رشوت لیتا ہے، جج ہے وہ رشوت لیتا ہے. آج کل ہر محکمے میں رشوت بنی ہوئی ہے. گورنمنٹوں کا قصور ہے نا، کس کا قصور ہے؟ آج کل جو ملا اور مولوی بنے ہوئے ہیں، جو اسکالر ہیں، ان کا قصور ہے نا. یہ اسلامی ملک تو ہے تو ان کو چاہیے نا کہ اس پر کنٹرول کرے. یہ بھی ساتھ رلے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی محکمہ بن جاتا ہے. کیا پولیس، کیا گورنمنٹ، کیا اسکالر، سب ایک ہی محکمے کے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، ایک ہی نیت ہے سب کی. نظام جو ہے وہ مسلمانوں والا نظام ہے ہی نہیں ہمارے پاس. پولیس رشوت کیوں لے رہی ہے؟ کیونکہ ان کو صحیح تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. ان کے اوپر والے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ لے کے کھا رہے ہیں. یعنی وہ ایک انہوں نے سلسلہ بنا ہوا ہے کہ چھوٹے نیچے طبقے والے اوپر والے سے لے، اوپر والے اوپر سے لے، پیرامڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے نا ایسے نظام. کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ اب جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، جتنے بھی مسلمان ملک، کس ملک میں نظام میں مسلمان، جو مسلمان ہمارا مذہب میں مسلمان ہے، مذہب کس کے نام پہ چل رہا ہے؟ کیسے ملک یہ چل رہے ہیں؟ یا تو آپ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، بس سلسلہ جاری ہے، یہ پولیس کا آ رہی ہے، یہ کارنامہ ہو رہا ہے. ہمارا جو نظام ہے وہ نظام سارا بالکل بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی مسلمانوں والا وہ نظام ہے ہی نہیں. اگر ان کو حقیقت میں کچھ پتہ چلے تو میرے خیال میں ان کو جو رابر ہے نا ان کا، وہ ان کا چنا ہوا رابر ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے. الیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا ہے. تو انصاف کے لیے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کو انصاف چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے انصاف کے لیے؟ صاف ظاہر ہے انصاف کے لیے ہمیں خدا کی طرف سے کوئی رابر چاہیے جو خدا کی طرف سے بھیجا ہو. ہمارے پیغمبروں کے دور میں کیا تھا کہ انصاف مل رہا تھا لوگوں کو، غریبوں کو. اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب کہیں پہ راہبر نہیں ہے نا ان کے پاس، رہبر نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جو حکومتیں یہ لوگ چنتے ہیں انہی کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اور نہ بھی چنے تو ان کی پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں. حالانکہ غریب جو ہیں وہ ظلم کھا رہے ہیں اور ان کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غریبوں سے پیسے، غریبوں کا ٹیکس لے کے کھا رہے ہیں. امیر تو بیٹھ کے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا. اگر ٹیکس دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو غریب کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں تو غریب کھا رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیکشن بھی نہیں دے رہے ہیں. ان کا کام صرف ہے بیٹھ کے عیاشیاں کرنا، غریبوں کو بس دباؤ. بالکل صحیح ہے. دیکھو نا کتنا ہمارے ملکوں میں اتنی غربت ہے کہ
लोग भागे हुए इन मुल्कों में, यूरोप में आ रहे हैं। क्यों भागते हैं? एक वाक़या आपने सुना होगा जो मैं पिछली किस्त में बताया था कि बेचारे एक घर के 10 शख्स जो अपना सब कुछ बेच कर इस बाहर के मुल्कों में आ रहे थे और किश्ती में बैठाकर उनको गोलियां मार दी गई। किसी कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो जिस एजेंट ने आंदा उसको वो भाग गया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं क्या हुआ। पर हमारी पब्लिक का भी कसूर है। तुम वही पैसा अपने मुल्क पर लगाकर अपनी तरक्की कर सकते हो, अपना रोज़ी कमा सकते हो। पर नहीं, आजकल दिमागों में यही पड़ा हुआ कि हम यूके में जाएंगे, हम अमेरिका में जाएंगे, हम इधर जाएंगे। इस सोच ने जो है ना वो बहुत ख़राबी कर दी। और मेरे ख्याल में वजह भी यही है जो आपने की, कदीर भाई आपने जिसकी बात की कि उनका जो रहबर है वो चुना हुआ रहबर है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है। वो फिर उनको वहीं से भागना पड़ रहा है और इस सीख में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो वहाँ से भाग जाएं। हालांकि जिस मुल्क से वो भाग रहे हैं वहाँ इस्लाम है और जिस मुल्क की तरफ वो जाना चाह रहे हैं वहाँ इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर भी वो वहाँ जाना चाह रहे हैं। और इसका जो रूट है, आप कहते हैं, जड़ है, वो हम इस नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे। अबू सादिक मिनस्सलाम इसका जिक्र करते हैं, देखते हैं। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में आपको जो बुनियादी मसला दरपेश है वो ये काबिल नफ़रत वायरस है जो हर जगह फैल चुका है और इसने ज़्यादातर आबादी को मुतासिर किया है। और ये एक मोहलिक वायरस है जो दर हकीकत मुसलमानों के दिमाग को खा जाता है और इसे उलमा इस्लाम कहते हैं। इन ममालिक के आइमा और मुफ्तियाँ और मजहबी हुकाम इसकी बुनियादी वजह हैं और वो बुनियादी मुजरिम हैं और ये पूरी रियासत में हैं। ये वही हैं जिनके खिलाफ हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से ये ममालिक इस हालत में हैं। अगर ये जालिम ना होते जो मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे होते हैं तो कभी इन मजहबी उलमा को मौका ना मिलता। इन बेअमल उलमा ने ही इन जालिमों की मौजूदगी और हुक्मरानी को जायज़ करार दिया है। जिन्हें अपनी ज़ात के सिवा किसी की परवाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मशहूर हदीस में फरमाया, उलमा को हुक्मरानों के दरवाज़ों पर टेक लगाए देखो तो उन पर इल्ज़ाम लगाओ। और यही हम देखते हैं कि तमाम ममालिक में एक इरादा है। इन तमाम ममालिक में हुकूमत की एक शाख है जो मसाजिद के इमामों को मुलाजमत देती है। हुकूमत की यही शाख है जो मुल्क भर की मुख्तलिफ मसाजिद में अतिया खानों में जाने वाले अतियात लेती और जमा करती है। यही हम देखते हैं, वही जो उन्होंने बात की, जो अबू सादिक मिनस्सलाम ने जो बात की, यही हम देखते हैं। यही जड़ है, यही मसला है जो बेअमल उलमा है, जो अपने आप को इस्लामी आलिम कह रहे हैं और वो इस्लाम से बिल्कुल दूर हैं। बिल्कुल, ये आलिमा वो हैं जिन्होंने बिल्कुल मुल्क को तबाह कर दिया। एक जगह अबू सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 99% जो दीन है ना, इन उलमाओं ने करप्ट कर दिया है। घर घर उलमा बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। क्या बता रहे हैं? बस अपनी जेबें भर रहे हैं। देखो मुहर्रम आता है, मजलिसों पे आते हैं, कोई फ्री में तो नहीं मजलिसें पढ़ते। मौला हुसैन का नाम फ्री में लेते हैं? नहीं, रकम पहले कहते हैं रकम दो, फिर हम मिंबर पर बैठेंगे। फीस लेते हैं। फीस के बिना कोई भी नहीं, फीस भी कोई आम आदमी उन्हें नहीं मिंबर पर बैठाकर मजलिसें सुन सकता। बहुत अमीर हो वो, उनके इमाम हुसैन का वो तो जो आजकल देखो क्या इन्होंने खेल तमाशा रचाया हुआ है हर जगह। माँ मस्जिद हर जगह, मस्जिदें हर जगह। कहते नहीं थे मस्जिदें घर घर होंगी, नमाजी कोई नहीं होगा। ये ही सिलसिला चल रहा है।
دیکھو کتنی مسجدیں ہر گھر گھر میں، لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، السلام نے کہا نہیں تھا کہ مسجدوں میں اور خانہ کعبہ میں اور جا کر لوگوں کو بلاتے ہو، وہاں پر ان غریبوں کو بٹھاؤ جو بے گھر ہے، جن کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی دنیا کو شو کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ ہم نیازیں دے رہے ہیں، جی امام حسین کی مجلس کرا، وہی غریبوں کو کھلاؤ نا۔ کتنے غریب ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں۔ ایشیا ملک میں کیا قانون ہے؟ قانون اس ملک میں جن کو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہسائی دوزخ میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، نہ، انسانیت ہے کوئی جن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں اور انسانیت دیکھے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر اس بات پہ جاؤ، دیکھو یہ ان ملاؤں نے کیا کیا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمانوں کو وہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل بات ٹھیک۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس جو مذہب کے بہت پڑھے لکھے علماء ہیں، آپ کا کام ہے دین کی تعلیم دینا۔ بالکل، آپ کا کام تعلیم پہ نہیں ہے، دھیان تعلیم پہ نہیں ہے، آپ کا دھیان دولت پہ ہے اور حکومت پہ۔ حکومت کے یہ تو پٹھو ہے نا، حکومت اور یہ ملاز جو ہیں یہ دونوں اکٹھے ایک ہی چیز ہیں، صرف دو چیزوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ایک کو ایسا پہناوا پہنا دیا، دوسروں نے ایسا پہن دیا۔ لباس الگ الگ ہے لیکن رول ایک ہی ہے دونوں کا، دونوں دکھنے میں الگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو وہ ملا کا کام کیا ہے، آرام سے اٹھ کے چھوٹا سا فتویٰ دیتے تھے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو گورنمنٹ کیا کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے اٹھاؤ ان کو، پیسے آئیں گے۔ یعنی بڑا یہ انہوں نے شیطانی سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اسلام کے کا جو اسلام کا پراپر نظام ہے اس میں یہ چل نہیں رہے ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آخری دور میں جو ہوں گے آپ نہیں ہوں گے جو اپنوں کو لوٹیں گے، تو یہ لوٹ رہے ہیں۔ سب سے شریر علماء آخری زمانے کے علماء ہیں، تو وہ کون سے والے؟ یہی ہے نا، یہی دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور اب صادق علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سمجھیں اس بات کو، جو کنٹرول ہے، حکومت جس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے لوگوں کو، وہ کس طرح سے کر رہی ہے، اس طرح سے کہ لوگوں کے اندر خوف ڈال کر، خدا کا خوف ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، لیکن وہ علماء کا خوف ہے، علماء کا خوف، اور علماء نے باتیں ڈالی ہیں ذہنوں میں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کو یہ سارا سسٹم نظام دنیا کا ان کے حوالے کیا تھا۔ بالکل وہی ہم والی نے کیا کیا، ان سے چھین لیا۔ تو چوری کیا ہوا جو سسٹم ہے وہ نہیں کسی کو، وہ الہی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں یہاں برکت ہے ہی نہیں، یہاں پہ خوشحالی ہے ہی نہیں، دیکھو ترقی نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہیں، ان کے پاس کتنی دولت ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ 42 ملک ہیں مسلمانوں کے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری بات کی آپ نے۔ تو کیا کرتے ہیں ہم، ہاتھ کس کے پھیلا رہے ہیں؟ جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، کرسچن کے آگے، جیو کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان سے قرضے لے لے کر اپنے ملک کو رشتے کھا کھا کر ایسے گناہوں سے بھر دیا ہے۔ بالکل حقیقت ہے، یہی ہے۔ بہت زیادہ کرپشن ہو چکی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اسلام کو نہ فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ نے ان کے اوپر ظالم بٹھائے ہوئے ہیں جن کا لین دین ہے ہی نہیں اسلام کے ساتھ، بس ان کا کام ہے فتویٰ دینا، گورنمنٹوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا اور عوام کو دبا دینا۔ اس لیے میرے خیال میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں نا، یہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، حالانکہ ان کو جو یورپین کنٹری ان سے سیکھنا چاہیے
کہ ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے. ضروری اس لیے کیونکہ ہم واقعی میں آخری زمانے میں رہ رہے ہیں, اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو اور وہ واقعے میں آ کے لوگوں کی مدد کریں, تو ضروری کہ لوگ بھی سمجھیں کہ جو اصلی جڑ ہے مسئلے کا, جو اصلی جڑ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ علماء ہیں جن کے لیے لوگ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کی تقلید کر رہے ہیں یا انہی کی بات مان رہے ہیں, حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کریں, وہ خود ہی علم حاصل کر کے دیکھیں کہ امام واقعی میں کہاں ہے موجود, اللہ کی طرف ہم کیسے جائیں. ان علماء کے پیچھے سے نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک. بات یہ ہے نا کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں نا کہ ہم غلامی میں ہیں, اتنے غلام بن چکے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا. سبھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی آئے گا, انصاف والا آئے گا, صرف کہہ رہے ہیں, عمل کوئی بھی نہیں کر رہا. عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے. کہنے سے کیا کہتے ہیں, پریکٹیکل کرنے سے کچھ بنتا ہے, بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں بننا. آپ نے کچھ کرنا ہے تو کچھ آپ کو ملے گا. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ستون ہے شیعہ میں کہ اہل تشیع مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ جو سچائی ہے اس کی طرف ہاں کہنا, اور جو برائی ہے یا کرپشن ہے اس کے خلاف جانا. تو صرف سمجھنے کی بات نہیں, اس پہ عمل کرنے کی بات ہے. جی نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. مصر, جو کہ حال ہی میں CNN کے صفحہ اول پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک اسکینڈل میں پھنس گئے تھے جہاں کچھ مصری انٹیلیجنس ایجنٹ ایک امریکی سینیٹر کو رشوت دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے تاکہ وہ مصر کو $300 ملین کا فوجی امدادی پیکج جاری کرنے کے لیے ووٹ دیں. ان کی حالت, ان کے ممالک جو نہ کچھ بناتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے لیے کچھ دیتے ہیں, وہ انسانیت کے خلاف ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ ممالک جانوروں کے رہنے کے لیے تک ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ وہ ملک ہیں جو ان دوسری قوموں کے بھکاریوں کی طرح ہیں, جو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسری قومیں ان کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیں. اور ایسے ممالک جن میں کوئی غرور, کوئی وقار, زندگی کی کوئی حرمت اور اپنے شہریوں کی عزت نہ ہو, شرمندگی کا شکار ہیں. اور ایسے ممالک کہ جہاں کے شہری وہاں رہنے سے تنگ آ چکے ہیں اور ملک کے ساتھ کسی قسم کی وفاداری نہیں رکھتے, اور ایسے شہری جو اپنے ملک کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے اگر جنگ ہو جائے, اور وہ ممالک جو اپنے شہریوں کی تحفظ بھی نہیں کرتے. بالکل یہاں وہی بات ہوئی جو آپ کہہ رہی تھی لیٹ لیلا. جی وہی بات ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی جاؤ, سنت الجماعت اور شیعہ الجماعت کے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں, صلح نہیں کر رہے. صلح کے ساتھ بیٹھے, ہم تیری مسجد میں نہیں جانا, نماز نہیں پڑھنی, تو میری مسجد میں نہ کر نماز پڑھو. ہے کون؟ مسلمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی قوم ہو, تو کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو, لڑا رہے ہو. لڑا کون رہا ہے؟ یہ جو اسکالر کھاٹ رہے ہیں, جگہ جگہ خطبے دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, یہ بس تھوڑا سا مصائب بنا کر لوگوں کو رلا رہے ہیں. یہ ان کا ایک دھندا بنا ہوا ہے, ایک بزنس بنائی ہوئی ہے انہوں نے. بزنس سے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہو, یہ کبھی بھی نام نہ لیں. اتنے علماء ہو گئے ہیں کہ ان کے جھگڑے نہیں مکتے سارے. کوئی کہتا ہے تم علوی ہو, کوئی کہتا ہے تم وہابی ہو, کوئی کہتا ہے کہ تم شیعہ ہو, کوئی کہتا ہے تم سنی ہو. بس آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں. لڑ کون رہے ہیں؟ پبلک. اور جو امیر ہیں یا جو حکومت ہے, جو بے عمل علماء ہیں, وہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور وہ کم ہیں تعداد میں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سپیکروں پہ, ٹیلی ویژنوں پہ کسی کو تو لعنت کر رہے ہوں گے, یہ ہو گیا یہ ہو, لیکن حقیقت میں وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. مار, جیسے انہوں نے کہا کہ مار کون کھا رہا ہے؟ عوام مار کھا رہی ہے. عوام کو سمجھ نہیں, اوکے ہمارے مولانا نے یہ کہا ہے, ان کے خلاف ایسے کرنا. عوام کو جھگڑے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی اسلام نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے ملکوں سے, لائک ابھی میں ٹھوڑ کہ ہم جا کے ان سے مانگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو یہ واضح طور پہ یہ حقیقت ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں. غلامی کس کی کر رہے ہیں؟ جو مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں.
اور یہ ایک بہت ضروری سوال ہے، پھر ہم غلام کیوں ہیں؟ اگر ہم اللہ کے ماننے والے بندے ہیں، اگر مسلمان واقعی میں اللہ کے ساتھ اس وقت یعنی اللہ کی رضامندی میں ہیں، دینے والی اس کی ذات ہے، دینے والی اسی کی ذات ہے، تو برکت کہاں ہے؟ یقین نہیں ہے نا ہمیں، کیوں نہیں برکت پہ ہے؟ ہم صرف نام کے میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. جو مسلمان ہیں وہ نہیں مان رہے اس وقت، صحیح طریقے سے نہیں مان رہے، تبھی تو یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں دوسروں کے آگے. اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی عوام کو پیچھے دھکیل کے. یہ جتنی گورنمنٹ کیا کریں، کسی بھی ملک میں، ایشیا کے کنٹری میں کسی میں بھی جاؤ، یہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، مسلمان خاص کر کے مسلمان لوگ یہ دوسروں سے مانگتے ہیں. ہاتھ اللہ کے آگے پھیلاؤ نا، لیکن کیسے پھیلائیں؟ ان کے پاس رابر ہی نہیں ہے نا. جو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رابر نہ ہو تو آپ اس سیدھے راستے پہ نہیں، گمراہی میں رہیں گے پوری زندگی. حقیقت ہے جی، بالکل. اسی وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے ان لوگوں کو. حقیقت. جی نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. آپ مسلمان ممالک شامی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولتے ہوئے نہیں پاتے، اور نہ ہی مہاجرین ایسے ممالک میں جانا چاہتے ہیں. وہ یورپی ممالک میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے ساتھی مومن مسلمانوں کے درمیان رہنے کے بجائے غیر مومنوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں. اور اگر یہ آپ کو کچھ بتاتا ہے تو یہی بتاتا ہے آپ کو کہ آج مسلمان بالکل اسی طرح ہیں جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اسلام سے سب سے دور امت. اور یہ کہ ہم ایک ایسی حالت میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام سے اس کے نام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور قرآن میں سوائے اس کے نقش کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اس سے سب سے دور ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں اتنے وسیع ہوں گے لیکن وہ سمندر کی گندگی کی طرح ہوں گے، بیکار ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ وہ بے عمل علماء ہیں جن کا کام مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو بدلنا ہے آواز اٹھا کر، اور پھر بھی وہ نہیں کرتے. اور یہ ان کا کام تھا کہ وہ صرف بولنا ہی نہیں بلکہ بغاوت کی قیادت کرنا اور حالات کو اپنی طرف سے بدلنا تاکہ لوگوں کو حکومتوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جا سکے اور حقیقت میں انہیں اقتدار سے ہٹایا جا سکے. لیکن وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی غلط عمل دیکھو یا جب کوئی مکروہ چیز دیکھو تو تمہیں اسے اپنے ہاتھ سے بدلنا چاہیے ہے. اور اگر تم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اسے اپنی زبان سے بدلنا ہوگا. اور اگر آپ اسے اپنی زبان سے نہیں بدل سکتے تو آپ کو اپنے دل سے بدلنا ہوگا. آپ کے دل کو اعتراض کرنا ہوگا. یہ سب سے کمزور ایمان ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ علماء کا جو رول ہے، جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انقلاب کریں ان حکومتوں کے خلاف جو ان کے خلاف ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں ایسا، وہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ علماء. اس لیے تو نہیں، ہمیں کیا ہے کہ عوام کو بھی کچھ چاہیے. اگر ایک طرف سے آپ کچھ سبق نہیں مل رہا ہے، آپ کو نظر سب کچھ آ رہا ہے، آپ کو باتیں مل رہی ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل یہی سارا مسئلہ ہے. وہ صادق علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ نہیں تو اپنی زبان کو بدل لو، نہیں تو اپنی کچھ تو تبدیلی لے کر آؤ، نہیں تو اپنے دل کو بدل دل میں اعتراض کر دل میں اتنا انسان کہتے ہیں کہ دل سے اقرار کر لے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. باقی اپنے اللہ پر چھوڑے نا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ تو انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا. بالکل اتنی بے عقل تو نہ اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات انسان کو بنایا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اور یہی بہت ضروری نکتہ ہے کہ ایک ساتھ اگر حکومت اور علماء جڑے ہوئے ہوں تو کوئی مسئلہ ہے ادھر. لیکن عوام بھی اتنی یعنی ہوشیار ہے، وہ عوام بھی، لیکن وہ اتنا ان کو اپنی پڑی ہے ابھی. یعنی وہ ایسے اس دور میں جکڑ چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کریں کیا. اگر آپ ریلی چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو مان رہے ہیں، تو آپ اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں علماء کے خلاف جو کہ سراسر مسلمان بالکل بھی نہیں ہیں؟ ہاں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. نام مسئلہ یہی ہے. اسی لیے تو آپ کے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. نام کے مسلمان. اگر حقیقت میں جانا جائے تو یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہر چیز جو ہمارے نبی چھوڑ کے گئے ہیں ان کے خلاف کا آپ چل رہے ہیں.
نبی نے کہا آپ نے ایسے آپ جا کے فزیکل لڑائی نہیں کر سکتے, زبان سے تو بول سکتے ہیں کہ یہ سارا کام غلط ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ نہیں بول رہے ہیں. آپ بتائیے کوئی علماء ہے اس وقت دنیا میں جو مشرق الوسطی میں ہو یا شمالی افریقہ میں, پاکستان, افغانستان, ایران میں, کوئی عالم ایسا ہے جو کہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہو؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے. وہ ہمیشہ انہی کے سپورٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں. بے شک سپورٹ میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے ویر مٹا رہے ہیں. ایک مولا بولتا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس سے اوپر ہوں, تیسرا بولتا ہے نہیں میں اس سے اوپر ہوں, نہیں یہ غلط بول رہا ہے, اس پر قتل واجب ہو گیا, اس کو قتل کر دو. یہ ان کے فتوے ہیں. جو یہ فتویٰ بتا دینا یا اعلان کر دینا کہ یہ ہونا ہے تو اسی پر عوام دوڑ پڑتی ہے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا. کوئی ملک میں کوئی بات ہو جائے تو روڈوں پہ اپنے ہی گھر میں آگ لگا دو, اپنی گھر. یہی چل رہا ہے نا, کیسا یہی چل رہا ہے. عقل سے لڑو, عقل کی لڑائی لڑو. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, مولا علی نے کتنی جنگیں لڑی تھی, عقل سے لڑی تھی, جیت گئے تھے. بے شک اللہ کے سہارے, اللہ کے نام پہ, اللہ کے دین کے لیے لڑے تھے. دین کے لیے آؤ نا باہر, اپنی جائیدادوں کے لیے نہ لڑو کہ یہ زمین میری ہے میں اس کے لیے بھائی کو قتل کروں گا, یا یہ زمین یہ گھر میرا ہے, میرا گھر اس سے اونچا ہو, میرے بھائی ایک دوسرے کے تسی دشمن بنے ہو. مسلمان کیا ہے؟ لیکن مسلمان افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل اکثریت کی طرف جا رہے ہیں کہ اکثریت کی جو بات ہو اسی کی طرف مڑنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ جیسا کہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, مولا علی جو ہیں انہوں نے کیا کیا, وہ ہمیشہ ان کے پاس اللہ کا سہارا تھا. کیوں؟ کیونکہ حالانکہ وہ اکیلے تھے لیکن وہ اکثریت کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, وہ اسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اس کے حساب سے جا رہے تھے. حالانکہ ان کے پاس کتنے کم تھے انصار, پر اللہ ساتھ تھا نا, اللہ ساتھ تھا اور یہ ان کے لیے کافی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ لڑتے ہیں. آج کل یہ نہیں دیکھتے ہم, اپنے گھر کے لیے تو نہیں نہ لڑتے, بالکل نہیں لڑ رہے. ہم آج جنگ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اپنے گھروں کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں دیکھو ہمارے پاس ساری مثالیں ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, ان کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ ہر پیغمبر کے ساتھ ملین تو نہیں تھے, بہت کم تھے تعداد میں. کچھ میں 1 یا 2 بندے بھی تھے کچھ پیغمبروں کے ساتھ, لیکن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جیسے نوح علیہ السلام, کیونکہ ان کا ڈر, 8 تھے بس. وہ حقیقت جانتے تھے, بالکل اس دنیا کو جانتے تھے, اللہ پہ یقین رکھتے تھے. نام سے نہیں کہتے تھے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, نہیں, وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. بالکل, جس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا بندہ ہوا بھیجا. اور ہم اب اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں, اسلام نام کا رہ گیا. مسجدیں صرف خالی پڑی ہیں, کوئی نمازی بھی نہیں. جو جاتے ہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اسپیکر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, جو پورے اسپیکروں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زان دیتے تھے. جن کو نماز کی یا اللہ کی محبت اور پیار ہے نا, وہ کھینچے ہوئے آ جاتے ہیں. بے شک ان کی ٹائم پر آنکھ کھل جاتی ہے. یہ کہاں کی نماز ہے, کہاں کا روزے ہیں, کہاں کے. پہلی بھی میں بتایا تھا, صادق علیہ السلام بھی کئی بار بتا رہے ہیں. پہلے تو اپنا اتنے بے علم علماء ہیں, ان کو کیلنڈر کا پتہ نہیں. یہ اتنے بے علم بے علماء ہیں کہ انہیں دین کا پتہ نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ سورج کے ساتھ کیلنڈر ہے کہ چاند کے ساتھ کیلنڈر. ان کو بس اپنی شریعت بنانا ہوتا ہے, اپنی شریعت, اور کوئی اپنا قانون بنانا ہے, اپنا قانون بنانا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ چاند نظر آ گیا, بس اس نے کہہ دیا ملا نے, تو انہوں نے عید کر لینی, انہوں نے روزہ شروع کر دیں, باقی سب سورج کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ پیغام بہت ہی بھاری ہے لیکن بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو ہیں ہماری اردو اسپیکنگ عوام, ہم جانتے ہیں, ہم بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں, ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں, وہیں سے آئے ہم, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات صرف نہیں رہ گئی ہے کہ ہدایت کہاں ہے یا سچائی کہاں یا اللہ کہاں ہے. یہ بات اب آ گئی ہے کہ اس وقت ترقی بالکل بھی نہیں ہے, صرف ظلم ہے, تاریکی ہے. اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا. یعنی کہ اگر برکت نہیں ہے, اگر برکت نہیں ہے موجود ملک میں یا عوام میں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ابا صادق منہ السلام جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں, جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ قائم آل محمد آ چکے ہیں, جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ کو اگر آپ چاہ رہے ہیں اگر کہ آپ اس مسئلہ سے نکلیں,
تو آپ کو ان بے عمل علماء کے خلاف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل ہی آپ کا جو مذہب ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے, کرپٹ کر لیا ہے. سارے انتظار امام زمانہ اسلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں. بے شک آپ یورپین کنٹری بھی لے لیں, سبھی پوری دنیا جو ہے نا وہ کسی کے انتظار میں ضرور بیٹھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دن کسی نے آنا ہے. بے شک زیادہ تر ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہے امام مہدی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ یورپین لوگوں کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, اور یہ گارنٹی 100% گارنٹی ہے. صحیح بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ عراق میں حملہ ہوا تھا امریکن کی طرف سے, تو انہوں نے وہاں سے کچھ جو عام لوگ ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے امریکہ میں. تو ان کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ امام مہدی کہاں ہے. وہ مسکین جو بیچارے جن کو لے کے گئے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امام مہدی ہے کون. وہ یہ مسلمان تھے, تو وہ ان سے یہ صرف ان کا کوئی اور نہیں تھا کہ ہم نے تیل لینا ہے, یہ لینا ہے. ان کا یہی سوال تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ امام مہدی کہاں ہے. تو یہ لوگ آرام سے بیٹھ کے بس ٹھیک ہے جی ہم انتظار کر رہے ہیں. نہیں, انتظار آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بے عمل علماء ہیں. اگر ان کے ساتھ رہو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, عدل نہیں ملے گا. یہی امام مہدی کے دشمن ہے. حدیث کے حساب سے امام مہدی کے دشمن یہ علماء ہے. حقیقت ہے, ہر شیعہ ہر نماز یا ہر دعا میں یہی ہے کہ ہم منتظر ہیں. امام زمانہ کی دعا اسپیشل پڑھی جاتی ہے, دعائے فرج پڑھتے ہیں. تو ہر کوئی پکار رہا ہے, صرف پکار رہے ہو نا. جب امام بلا رہے ہیں تو آپ آ ہی نہیں رہے. کہاں کا قیدہ, کہاں کی آپ کا محبت ہے, کہاں کے پیارا ہمیں عشق ہے حسین سے, ہمیں عشق ہے رسول سے, بتا رہے ہو. ایک ملک بتا دیں, ایک ملک دکھا دیں اس وقت دنیا میں جو ایک اسلامی ملک ہو, جہاں پہ برکت ہو, جہاں لوگ خوشحالی سے رہ رہے ہوں, جہاں ترقی موجود ہو. ایک ملا یا ایک اسکالر یا ایک مولوی کو بتا رہا ہو کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. بالکل کسی کو نہیں پتا. کہیں کہتے ہیں بے علم ہیں, بے علم انہیں کچھ علم نہیں. بالکل ان کے پاس وہ جو عراق کا بیٹھا ہوا ہے کہ زستانی, اس نے ادھر محل بنائے ہوئے ہیں, ادھر ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ سے کیا لے رہا ہے, خمس لے رہا ہے, زکوٰۃ لے رہا ہے, ہر چیز کے میں غریبوں کو دے رہا ہوں. سب غریب بھوکے مار رہے ہیں عراق میں, تو یہ ادھر محل بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اپنے علاج کے لیے ادھر کیوں بھاگتے ہوئے آتے ہو؟ جاؤ نا زیارتوں میں, اپنا علاج اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کہتے ہو کہ ادھر آؤ آپ کو شفا ملے گی. کیا تمہارے لیے شفا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے, بالکل آپ بھی شفا لے, سچائی ہے. جاؤ نا, امام حسین کا روزہ ہے ادھر, مولا غازی کا روزہ ہے, سارے نجف شریف ہے, جاؤ نا. اور کم از کم اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہو عالم اس دنیا میں جو اسلامی عالم ہو, جو کہہ رہا ہو کہ جس طرح سے انبیاء مرسلین اور اماموں کی سنت ہے کہ وہ ظالم حکمران کے خلاف جاتے تھے اور آواز اٹھاتے تھے, کوئی ایسے عالم ہو جو ان کے خلاف اسی سنت پہ جائے اور آواز اٹھائے. لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں آج کل, اور یہی بہت بڑی بدقسمتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ خوشخبری یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, اور قائم کہہ رہے ہیں کہ ان بے عمل علماء کو چھوڑ دو, جو سچائی ہے اس کی طرف آ جاؤ. اور آگے ہمارے پاس بہت کلپس ہیں, بہت زیادہ, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اور اس پہ وضاحت دیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پہ اور وضاحت دیں گے. ابو صادق منہ السلام کا جو پیغام ہے, اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, اس کا ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.